आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में हम अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से कुरान करीम सीखते हैं। इन आयात के माना क्या हैं, मफ़ाहिम क्या हैं, इन आयात के तकाज़े क्या हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं, हमें कहाँ देखना चाहते हैं, अमल में कुरान कैसे आता है। इक़बाल कहते हैं ना कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। तो हकीकत में कुरान, चलता फिरता कुरान कैसे बनता है। हम बड़े शुक्रगुजार होते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। एक एक आयत और उस आयत के एक एक लफ्ज़ पर बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने अहद के एक मुमताज़ आलिम दीन से सूरह बनी इसराइल की आयत 23 और 24 के हवाले से कि अल्लाह ताला वालिदैन के मकाम के ताल्लुक़ से क्या फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, वालिदैन का मकाम, वालिदैन की हैसियत अल्लाह ने अपने साथ वालिदैन को बयान फरमाया है। यानी वालिदैन को अपने बराबर खड़ा करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। मिसाल के तौर पर अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का। मुतअद्दिद आयात कुरान करीम में मौजूद हैं। ये बनी इसराइल की आयत 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रब ने फ़ैसला लिख दिया है, तुम किसी की इबादत ना करना, शिर्क मुमकिन ही नहीं, इबादत ना करना मगर सिर्फ़ उसकी, अल्लाह की। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। ये उफ़ को भी हम खोलेंगे कि उफ़ के ताल्लुक़ से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें बताएं कि उफ़ से मुराद क्या है। ना उन्हें झड़क कर जवाब दो बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो। ये दुआ भी अल्लाह ताला ने सिखा दी, ख्वाह वालिदैन मौजूद हों या नहीं हों। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। ख़वातीन हज़रात, तफसीली गुफ्तगू होगी लेकिन चंद सवालात। आजकल मामला ज़रा एडवांस हो गए हैं। हम यहाँ ओल्ड एज हाउसेस भी शुरू हो गए हैं। मैं कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची को मैं ज़्यादा जानता हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद या किसी और शहर के मुकाबले में यहीं पैदा हुए पले बढ़े, तो ये इस शहर से अच्छी खासी, मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल वाक़फ़ियत है, लेकिन तकरीबन मुकम्मल वाक़फ़ियत है। जब मैं इस शहर में ओल्ड एज हाउसेस देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वालिदैन को ओल्ड एज हाउसेस में जमा कराकर बच्चे इसी शहर में रहते हैं। ये आयत क्या फरमा रही हैं, माँ के हवाले से, बाप के हवाले से कुरान करीम क्या फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप ये जन्नत का दरवाज़ा है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब फैसलाबाद में होते हैं और एक बड़े आलिम दीन हैं। सीरत पर आपका बड़ा काम है, जो आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, इसकी बड़ी कदर करते हैं हम सब। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से
سورہ بنی اسرائیل اور آیات 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے عرصے قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ان شخصیات میں سے کس شخصیت نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ ابو عمیر، ابو دردہ یا ابو سفیان؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ محترم مفتی صاحب، ارشاد فرمائیے، یہ سمپل سوال پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ والدین کا مقام ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صفوۃ خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ قرآن کی نسبت اور سیرت کی نسبت سے بہت زیادہ اکرام اور اعزاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آیت اور قرآن کریم کا یہ پیغام اور اسلام میں والدین کا مقام اور مرتبہ، تو اس آیت کی روشنی میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے جس انداز میں والدین کے مقام اور حیثیت کو بیان کیا اور جس طرح کا ایک قرآن کریم میں وقضاء کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ اب اس میں فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ والدین کی جہاں تک صرف والدین کی خدمت کی بات تھی، کیونکہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ہی قسم کھا لی تھی کہ میرا کفر کرو، واپس آ جاؤ اسلام سے، ورنہ میں کھاؤں پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ تو یہ کہہ رہی ہیں، تو یہ والی آیات اترتی ہیں اور اس میں بتلا دیا جاتا ہے کہ فیصلہ ہے ایمانیات میں، اور جو اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے۔ صرف جب خالی والدین کے احترام اور مقام پہ بات آتا ہے تو جیسے سورۃ لقمان میں بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
پھر غالباً آتا ہے عنکبوت میں ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ووصینا، لیکن یہاں وقضا ربک الا تعبدوا، آخری بات کر دی۔ اور اسی کو اگر ہم اسی آیات کو پہلے تھوڑا تھوڑا بات کر لیتے ہیں، مقام خود بخود ہی بیچ میں سے واضح ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ محسن حقیقی جو انسان کے اوپر جنہوں نے سب سے بڑا احسان کیا وہ اللہ جل جلالہ ہی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کا پہلا حق ہے اور والدین کا دوسرا حق ہے۔ والدین کا بتا تو دیا، مقام تو بتلا دیا کہ جب عبادت کی بات آئی ہے تو اللہ تعبدوا الا ایہ، لیکن انداز اتنا بہترین ترجمے سے ہی بندہ ایک دہل کے رہ جاتا ہے۔ وقضا، اللہ جل جلالہ نے انداز اور جو لفظ ہے وہ فیصلے والا قاضی والا تو فرمایا، لیکن جب نسبت فرمائی وہ ربو کا کر دیا کہ رب جو تربیت کرنے والے ہیں، اپنوں کی طرف سے یہ فیصلہ آ رہا ہے، یہ غیروں کی طرف سے فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کوئی شکل و صورت، وہ والدین کی شکل و صورت ہے یا کوئی بھی نقشہ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہوگا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہوگا۔ اب والدین کے حسن سلوک اور ان کا اتنا بڑا احترام یہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس موقع کے اوپر اپنی والدہ کو چھوڑ دیں، والد کو چھوڑ دیں، خاندان کو چھوڑ دیں، نہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی پتہ چل رہا کہ اللہ کی عبادت کا اپنا مقام ہے، ان کو اللہ جل جلالہ نے علیحدہ سے بیان فرما دیا، اور جو والدین ہیں ان کا اپنا مقام ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے علیحدہ سے بتلا دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو احسان کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عموماً وہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وہاں پہ تو اللہ کے ساتھ ہے، الہ، تو مطلب با کے ساتھ جب احسان آتا ہے، والدین کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ احسان اور حسن سلوک پہ بات چل رہی ہے، تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ احسان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہمیشہ تھامے رکھو۔ جب والدین کا معاملہ آئے تو والدین کو بھی تھامے رکھنا ہے اور ساتھ میں احسان کو بھی تھامے رکھنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کے ساتھ آپ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو، کیونکہ جیسے والدین کا رشتہ خون ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بیٹے کا اور والد کا جو رشتہ ہے وہ خون ہونے کی وجہ سے ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے اور والد ہونے کی وجہ سے ہے، وہ سکلز اور اندر کی جو کوالٹیز ہیں اس وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ہو چکا ہے، پکا ہوا ہے۔ جب وہ پکا رشتہ ہو چکا ہے تو احسان کا رشتہ بھی پکا ہو جائے۔ اور کیا ہوتا ہے وہ احسان کا رشتہ؟ جی، وہ احسان کا رشتہ، یہ تو اردو والا احسان ہے جی، لیکن یہ عربی والا احسان ہے۔ عربی والا احسان یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہو تب بھی آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے، اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو تب بھی ان کی بات کو ماننا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور وہ جس پوزیشن میں بھی ہوں اور جیسے کیسے بھی ہوں، آپ کے والدین ہونے کی وجہ سے آپ کو احسان والا رویہ ہی اختیار کرنا ہے، یعنی بہترین حسن سلوک، بہترین حسن سلوک۔ اپنے والدین کی خدمت میں کر رہا ہوں، ایسی خدمت کر رہا ہوں جو کسی نے اپنے والدین کی نہ کی ہو۔ جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل معنی بنتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اسی آیت کے آخر میں ایک مثال پورا مثال ڈیمو دے دیا کہ جیسے انہوں نے آپ کی ہے، جو ایک والد اپنی اولاد کی بچپن میں، والد جیسا کیسا بھی ہو، اولاد کے لیے ایک بہترین ہوتا ہے، وہ والا رویہ کر دیا۔ پھر اس میں والدین فرمایا ہے، جہاں کہیں بھی دعا کا آتا ہے تو والدین جو ہے ایک والدہ ہیں اور ایک والد ہیں۔ ابوین یہاں پر نہیں آیا، جیسے اس میں سورۃ النساء میں آتا ہے ولی ابویہ، کہ ابوی ابو اور امی آ جاتا ہے، اس میں بھی والدہ اور والد آ جاتے ہیں۔ تو علماء نے اسی نقطے سے ہی حدیث بھی آتی ہے کہ والدین میں جب بات آتی ہے تو یہ ولادہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا ہے اور آپ ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں، تو اس میں والدین میں سے پھر جب زیادہ حصہ بنتا ہے احترام اور اعزاز کا، وہ والدہ کا بنتا ہے۔ اس میں جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے من احق الناس الیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ امک ثم امک
ثم امک، اور چوتھی بار ابوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں ماں ماں، پھر والد۔ والد کی اور بھی احادیث ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک اس مقام کے اوپر اور لفظ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے تشریح میں بتلا دیا گیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ یہ عموماً طور پر استعمال ہوتا ہے جو پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے پروں کو استعمال کرتا ہے۔ جناح الذل، یہ جیسے ہم نے احسان اردو والا اور عربی والا، تو ذل بھی عربی والا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور معنی ہے اس کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جناح الذل مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کمزور تھے ایک وقت میں، اور آپ کے اوپر ایک پرندے نے اور ایک پر نے اپنے پروں میں لیا ہوا تھا اور وہ آپ کی پرورش کر رہے تھے، اب ہونا یہ ہے کہ اب آپ کی باری ہے والدین کے لیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پروں کو یوں پھیلا دیں، نیچے کر دیں، خود کو کمزور بنا کے۔ ایک یہ ہے کہ کمزور، آپ طاقتور ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کریں، لیکن اب بچے کو والدین کے لیے یہ تشبیہ دے دی گئی ہے۔ آپ طاقتور ضرور ہیں، لیکن ان کے سامنے آپ پیش کریں کہ میں ابھی بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں ابھی بھی آپ کی اولاد ہوں، میں ابھی بھی آپ کے مشورے سے چلتا ہوں، میں ابھی بھی آپ کے کہنے سے ہی اپنے پلاننگ کرتا ہوں، اور یہ کرنا کس لیے ہے؟ من الرحمہ۔ اور من الرحمہ میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جیسے بچپن میں میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا، اب رحمہ دوسری طرف سے آج میری باری ہے تو میں رحمت والا پہلو دے رہا ہوں۔ تیسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی آگے جا کے بوڑھا ہونا ہے اور میرے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کیا جائے گا، اور مجھے بھی اس رحمت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہترین تعبیر اور تشبیہ اور عربی محاورے کو اللہ جل جلالہ نے یہاں پر بنا کے پیش کر دیا۔ پھر ایک حد تک پیچھے میرے خیال میں وہ ایک حصہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہم آگے ہی آگے اب اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی، ضروری تو اف کو ذرا اف کو واضح کر دیجیے۔ جی، تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اب اس سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ والدین کی طرف سے جھڑکا جھڑکی ہونی ہے۔ مطلب ہم یہ کہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور والدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے تو یہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ جی اب غلط بات جو ہے وہ میں برداشت نہیں کرتا، صحیح بات تو ہر بندہ برداشت کرتا ہے، غلط بات ہی ہوتی ہے جس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھی والدین جو بوڑھے ہو گئے ہیں، والدین جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی اور دہلا دینے والی بات کی کہ کراچی میں جب ہم سنتے ہیں اور والدین بوڑھوں کو اولڈ ایج ہاؤس میں ان کو اس ہاؤس میں کیا جا رہا ہے تو جسم جو ہے وہ تھر تھرانے اور کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ بہترین طریقے سے بتلا دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف میں ایک پہلو یہ ہوا کہ آپ کو مشکلات والدین کی طرف سے آنی ہیں، یہ آپ پہلے ذہنی طور پر تیار رہو۔ پھر اف کا ترجمہ عربی زبان میں اتزجرو اور ازجرو کے ساتھ آتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کسی رویے سے کسی انداز سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی ان کی طرف سے جو مرضی ہو جائے، آپ کی طرف سے ان کو جو رویہ ہونا ہے اس درجے کا ہو جو بچپن میں آپ کی ضد انہوں نے برداشت کی تھی، آج آپ کو بھی ضد برداشت کرنی ہوگی اور اف تک نہیں کہنا ہوگا۔ بچپن میں انہوں نے لاڈ برداشت کیے ہیں، آج آپ کو بھی ان کے وہ والے لاڈ برداشت کرنے ہوں گے اور اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی رویے سے یا اپنی ڈانٹ سے کچھ ان کو اپنے والدین کو کہہ دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان دونوں سے جب کبھی بھی بات کریں تو آپ کی طرف سے جو بات ہو وہ نرمی والی ہو، آپ کی طرف سے جو رویہ ہو وہ پیار والا ہو، اور آپ کی طرف سے جو انداز ہو وہ مٹھاس والا اور اچھے والا ہی ہو۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی والدین کی طرف سے یہ آیا
امی کی طرف سے یہ آیا، والد کی طرف سے یہ آیا، وہ چیزیں آنی ہی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنے کے بعد اپنے رویے اور انداز کو درست رکھنا ہے۔ اس کے لیے درمیان کا حصے پہ تو ہم تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں، سوالات کا جزوی پھر ہم بات کرتے جائیں گے۔ تو پھر یہ کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہاں جو ربیانی، اللہ اکبر، اس پر بھی ذرا بات جی کیجیے۔ ربیانی میں اب کیونکہ وَقَضَى رَبُّكَ وہاں پہ آیا جی تھا، ہاں۔ وَقَضَى رَبُّكَ آیا ہے، اور ربیانی وہی والدین تربیت کے لیے آیا ہے، والدین کے لیے آیا ہے، وہاں رب کے لیے رب کے لیے آیا ہے۔ تو اس میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ایک رب حقیقی آپ کے حقیقی رب ہیں، اور ایک آپ کی تربیت کرنے والے آپ کے والدین جو آپ کی ربوبیت جس کو ربیانی کے ساتھ ہے کہ انہوں نے میری بچپن میں میری تربیت جس طرح سے کی۔ ایک پہلو ایسا ہو جاتا ہے اس آیت میں، تو ہم اسی پہلو کو ہی لے کے چل رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ والدین کی اطاعت میں اور ان کی یاد میں اور ان کی جس کو کہتے ہیں حسن سلوک میں کہیں رب کو بھی نہیں بھولنا۔ اسی رب نے ہی تو آپ کو بتلایا ہے کہ والدین کا آپ نے احترام کرنا ہے، اور بالکل مثال دے دی ربیانی صغیرہ، بچپن میں جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا ہے اس طرح سے آپ ان کے اوپر رحمت اور شفقت فرمائیے۔ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک میں اس کے بس میں ہے اور دوسری چیز اس کے بس میں نہیں ہے، یہ بے بس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ حیات ہیں تو حیات میں ان کی خدمت کر رہا ہے اور مستقل طور پر خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، جب خدمت کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی بس ہو جاتی ہے، تو ایک پہلو یہ ہے کہ یہ دعا میں لگ جائے، اور اللہ سے ہی قل میں یہ ہے کہ والدین کو قل نہیں کہنا، رب کو قل کہہ دینا ہے، اللہ سے ہی بات چیت کر دینی ہے۔ اگر دعا والا پہلو کیا ہے، اچھی بات، واہ 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 واہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ کہنا، ان کی جو بات بڑا آفیسر ہے کہ بھی آپ آپس میں بات کر رہے ہوں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی بات ہو رہی ہے، آپ نے ان سے کچھ نہیں کہنا، میرے آفس میں آ کے مجھے کہہ دینا ہے، کیا بات ہے، میرے آفس میں آ کے مجھے کہہ دینا ہے۔ تو دونوں پہلو اس میں ہیں کہ آپ ان کی بات سن رہی ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو جواب دوں، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، میرے پاس آنا ہے۔ اچھا، میرے پاس آ کے شکایت نہ کرنا، میرے پاس آ کے شکوہ نہ کرنا، تو پھر میرے پاس آ کے کیا کرنا، مجھے کہہ دینا تاکہ دل کی آپ کی جو اداسی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دعا ہی کر دینا کہ یا اللہ ان کو ویسے ہی پالیے اور ان کی تربیت کیجئے اور ان کے اوپر رحمت اور شفقت کیجئے جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس چلے جائیں، جب یہ اللہ کے پاس چلے جائیں، اب آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک سرور مل جاتا ہے کہ روزانہ میں امی ابو کی خدمت کرتا ہوں۔ بہت مبارک لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کی خوب خدمت کرتے ہیں، جسمانی خدمت بھی کرتے ہیں، بلکہ سارا کچھ نشاور کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں، سینکڑوں مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ تو وہ جب چلے جاتے ہیں تو یہ تڑپ جاتا ہے کہ وہ پاؤں کہاں ہیں جن کو میں دیکھوں اور جن کو میں دباؤں، وہ چہرہ کہاں ہیں جن کا میں بوسہ لوں اور وہ دیکھوں، اب وہ والی خدمت میں دوبارہ کیسے کروں؟ اب وہ والی خدمت کیا ہے کہ ان کو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب والدین کے لیے آپ دعا میں لگے رہو تاکہ ان کو اس کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے اور ان کو اعزازات یہاں سے آپ کی خدمت کا سلسلہ وہ چلتا رہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بوڑھے والدین گھر میں ہیں اور جو بھی ان پر محبت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے اولاد میں سے، تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ بالکل، مقبول حج، مقبول حج، ہم حج کرنے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ مقبول قبول ہوا وہ حج یا نہیں ہوا، لیکن ہمیں اللہ سے لو لگی بھی ہوتی ہے، توقع یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوگا ہمارا حج۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر بوڑھے والدین میں سے کسی پر نگاہ ڈالتا ہے بچہ یا بچی تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے والدین پر 100 محبت کی نگاہیں ڈالوں تو کیا اللہ 100 حجوں کے برابر، مقبول حجوں کے برابر مجھے ثواب دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں،
तुम अल्लाह के यहाँ जो खजाने हैं उनमें कमी नहीं पाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह। यकीनन बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मकाम। और दुआ की कबूलियत के लिए एक शख्स, एक तमसील भी कह सकते हैं, वाक़या भी कह सकते हैं, वो घूम रहा है फिर रहा है, सीवी उसने पकड़ी हुई है, अपनी डिग्रियां पकड़ी हुई हैं, कभी एक वलीउल्लाह के पास, कभी एक मस्जिद के पास, कभी जहाँ जहाँ उसको पता चलता है वो घूमता है, हदिया भी देता है और साथ में वो अपनी दुआ भी करवाता है। फिर एक अल्लाह वाले के पास वो पहुँचता है और जाके कहता है कि मुझे अब ये बताएं कि दुआ कबूल कहाँ से होगी। पहले तो दुआ कबूल करवानी है, फिर मुझे ये बताएं कि मैं तो इतनी दुआएं करवा चुका हूँ, कहाँ दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह वाले साहिबुल कुरान थे, साहिब निगाह थे, कुरान के ऊपर नज़र थी, हदीस पे। उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर आपको ऐसी शख्सियत बतला दूँ जिनका हदीस में आया है कि उनकी दुआ आपके हक़ में रद्द नहीं होगी, पक्की होगी, वो दंग रह गया कि हदीस में और मेरे हक़ में, जी आपके हक़ में हदीस में आया है कि एक ऐसी शख्सियत हैं वो दुआ करेंगी तो आपके हक़ में, मुझे बताएं मैं सब कुछ लगा देता हूँ। कहा जाओ अपने अम्मी अब्बू में से किसी एक से दुआ करा लो, हदीस में आया है कि 3 लोग, उनमें से एक वालिद और वालदा हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो वो कभी रद्द भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। इस बात पर हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल याद आया, इसी हदीस को आगे बढ़ाया उन्होंने और क्या फरमाया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं उस शख्स पर हैरान होता हूँ कि जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि समंदर घर पे है जी और बहर जाके तलाश करता है, सुभान अल्लाह, खजाने घर पे हैं जी और बहर तलाश कर रहे। जो वालिदैन का मकाम, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहब ज़रा इसको भी ज़रा खोलिए, कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। ज़रा इसको खोलिए जी। वालिदैन के हवाले से फिर वालिद का अपना एक मकाम है और वालिदा का अपना एक मकाम है, तो दोनों की अलग-अलग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात मिलती हैं। जैसे शुरू में हमने वालदा के हवाले से बताया और वालिद के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि वालिद अगर राज़ी हैं तो फिर अल्लाह आपसे राज़ी है, और वालिद खुश हैं तो अल्लाह आपसे खुश हैं, और वालिद आपके लिए खैर ख़्वाह हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से भी आपको खैर ख़ाई मिलना शुरू हो जाएगी। फिर इसकी रिवायात और भी मिलती हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अमल में लाते हुए एक शख्स को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद से रोक दिया, फरमाया कि जाओ अपनी अम्मी अब्बू की जाके आप खिदमत करें, तरबियत वहाँ पर मतलूब थी। तो इसमें वालिद और वालदा की खिदमत और ख़िदमत के ऊपर उनका इकराम और एज़ाज़, उस पर अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से जो मिलना है ये तो कन्फर्म है और पक्का है। और फिर इसमें अगली चीज़ ये भी है कि वालिद कौन सा हो या वालिदा कौन सी हों, तो इसमें कुछ शरीयत में एक शर्त औलाद के लिए तो ज़रूर हो कि ज़रूर है कि औलाद इस किस्म की हो, लेकिन वालिद और वालदा के लिए कोई शर्त नहीं है कि वालिद और वालदा इस तरह के हों तो फिर आपके हक़ में दुआ कबूल होगी। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस वक़्त तक ईमान नहीं लाई थी, उनके बारे में आता है, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा कि वालिदा मुशरिका हैं, क्या मैं उनके साथ हुस्न सलूक करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, खुशी का इजहार फरमाया कि वालिद और वालिद होना शर्त है। इस्लाम हो तो बहुत मुबारक है, फिर इस्लाम के आगे वो नेक हों तो फिर अच्छा है, पढ़े लिखे हों तो फिर वो अच्छा है, बाअखलाक हों तो वो अच्छा है, बाकिरदार हों तो अच्छा है, लेकिन अगर ये वाली क्वालिटीज़ नहीं पाई जा रही तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। उनका सिर्फ वालिद होना ही मेरे हक़ में बड़ा एज़ाज़ है, वालिद होना ही मेरे हक़ में बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। और अल्लाह जल्ला जलालहू ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया वालदा के हवाले से
کہ ان کی قدموں کے نیچے مطلب کہ عندہ بھی آتا ہے تحتہ بھی آتا ہے کہ پاس ہیں اور نیچے ہیں، نیچے سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی فرمان برداری کر لو اور جنت میں تم چلتے جاؤ اور جنت کے درجات پاتے رہو۔ کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب یعنی یوم حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھ سکتے ہیں نا اس ماں سے کہ تیرے قدموں میں تو ہم نے جنت رکھی تھی تیری اولاد کے لیے، لیکن تیرے ہوتے ہوئے تیرا بچہ یا تیری بچی جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی یہی پہلو ہے جس میں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ تربیت اولاد۔ ہاں یہ میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ جی جی تو بچے کے لیے شرط قرار دے دیا الوالد الصالح، والد کے لیے الوالد الصالح نہیں فرمایا کہ والدین جیسے کیسے ہیں، بچے کا بتا دیا کہ بچہ بھی تو جب دعا کرتا ہے والدین کے لیے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس والدین کے لیے وہ بچے کا پہلے سے بتا دیا الوالد الصالح، نیک بچہ ہوگا تو والدین کو فائدہ دے گا، اور نیک بچہ نہیں ہوگا تو والدین کو فائدہ نہیں دے گا، ایک بات۔ دوسرا وہی ہے کہ والدین کو فائدہ کیوں نہیں دے گا کہ والدین نے ان کی تربیت بھی کی ہے یا نہیں کی، جو جنت قدموں میں دے دی تھی ان قدموں سے اٹھا کے ان کو جنت میں داخل کیوں نہیں کروا پائیں کہ آپ کو اتنا بڑا ہم نے اعزاز بھی دیا اور اتنا بڑا آپ کو ایک موقع بھی دیا۔ تو اس میں ایک چیز جو سیکھنے والی ہے تربیت کے حوالے سے، وہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک باریک بات ہو لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں رکھنے کے، تاکہ ہمارے ناظرین اگر پورے پروگرام میں صرف یہ ایک پوائنٹ پہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو بہت ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ والد اور اولاد کا رشتہ والد اور اولاد ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو کھول لیتے ہیں، والد اور اولاد کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، دونوں رشتے اولاد ہونے کی وجہ سے یا والد ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ بچے کو یہ یقین ہو کہ والدین بے لوث مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اولاد ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اسلامک ویلیوز لانے کے لیے یا یہ ہے کہ ڈگری دینے کے لیے یا یہ ہے کہ تہذیب اور آداب سکھانے کے لیے سکھانا چاہیے، اس کو کوئی کمی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ اور گھر کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ پوزیشن آئے گی تو ہم محبت کریں گے، اچھا بچہ بنے گا اس طرح تو ہم اس کو انعام دیں گے، اس کو یہ ہوگا کہ میں اگر تھوڑا سا روٹین میں چلوں گا تو مجھے پیار ملتا ہے۔ مطلب وہ والدین سے بچپن سے والدین اس کو ڈیل سکھلا رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو ہم سے گفٹ ملے گا، اور یہ کرو گے تو ہم گھومنے کے لیے جائیں گے، یہ کرو گے تو ہم آپ کو پارک لے کے جائیں گے، یہ کرو گے تو ہم اس کو جب یہ احساس ہو کہ والدین مجھ سے ڈیل نہیں کرتے بلکہ مجھ سے اولاد ہونے کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، میرے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، تو پھر جب ان کی باری آئے گی تو پھر یہ والی جو اولاد ہوگی یہ اپنے والدین کی جب خدمت کریں گے تو والد ہونے کی وجہ سے کہیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پروفیسر صاحب ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ فیکٹری کے مالک ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اتنی حیثیت کے مالک ہیں۔ دونوں طرف سے یہ تربیت کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ چابی ہے کہ آپس کا رشتہ وہ اولاد اور والد والا ہونا چاہیے، وہ ڈیلنگ والا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تربیت اولاد پہ، کیونکہ اسی کو ہی ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ جنت آپ کو دی گئی تھی اور آپ نے اپنی اولاد کو جنت کیوں نہیں دی، وہ ٹائم دینا ہے۔ یعنی والدین کا اپنی اولاد کے لیے کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے کہ یہ والا نصاب آپ کو دینا ہے۔ جب ہم سورۃ لقمان میں تربیت اولاد پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مصاحبت ہی ہے کہ صحبت دی گئی ہے، اس صحبت کے نتیجے میں آگے جتنے بھی آداب ہیں اولاد کے لیے وہ سارے کے سارے اولاد کے جو آداب ہیں وہ والدین کا اپنی اولاد کو ٹائم دینا ہے۔ تو مطلب بنیادی طور پر جب ٹائم دے رہے ہوں گے تو خود بخود وہ خاندانی روایات بھی منتقل ہو رہی ہوں گی، جو اخلاقی اقدار بھی منتقل ہو رہے ہوں گے۔ ان کو ٹائم دینے میں ایک یہ ہے کہ گھر میں ٹائم دینا، ایک یہ ہے کہ ان بچوں کو خود سے ٹائم دینا، ان کی جو تربیت کے دوسرے دروازے ہیں اور ان کی جو تربیت خراب ہو رہی ہے اس تربیت کے سارے دروازے وہ والدین، والدہ اور والد ہی ان کے بند کر سکتے ہیں
جب وہ جوانی تک پہنچتے ہیں، پھر وہ اپنی شادی تک پہنچتے ہیں، ان تمام میں ان کو اگر ٹائم ملا ہوگا تو آج اس وقت میں یہ والے بھی اگلوں کو ٹائم دیں گے۔ جی ہاں بالکل، انہیں بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ ہمارے والدین کا رویہ کیا رہا اللہ ہے، اکبر۔ تو نسلوں میں دین منتقل ہوتا ہے۔ کیا والدین کی زبان سے کبھی ان بچوں نے سنا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما؟ تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا باپ یا ہماری ماں کس انداز سے، یعنی یہ باپ محض باپ نہیں ہے، جی یہ امتی باپ ہے، یہ ماں محض ماں نہیں ہے، دنیا میں کروڑوں مائیں ہوں گی لیکن ایک امتی ماں، اس میں اور ایک عام ماں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو دینی اقدار ہیں یہ منتقل ہوں، تو تربیت اگر والدین نہیں کریں گے تو پھر وہ آخری وقت میں جب بڑھاپے میں جا کے وہ توقعات انہیں ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں آتے اور ہمیں اولڈ ایج ہاؤسز کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن والدین کی محبت تو اولاد کے ساتھ رہتی ہے۔ مفتی صاحب بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اولڈ ایج ہاؤس گئے اللہ اکبر۔ اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ موجود ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، 70 75 80 سال کے وہ لوگ ہیں اور قسم پرسی کا عالم ہے۔ تو ایک خاتون سے میں بات کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یعنی ان باتوں کے بعد یعنی وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا اور پورا واقعہ انہوں نے بتایا کس طرح وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اولڈ ایج ہاؤس پہنچے، ماں کو بٹھایا اور چلے گئے۔ تو وہ کاؤنٹر پہ کسی کلرک وغیرہ نے کہا کہ اپنے ان کے ڈیٹیلز وغیرہ مانگی، تفصیلات، تو وہ اس نے کہا نہیں وہ کیا تفصیلات، کیا وہ میرا بیٹا اور میری بہو بھی ساتھ تھی، کہ وہ لوگ دونوں آئے تھے اور وہ تو مجھے گھما رہے ہیں، شہر گھمانے کے لیے لائے تھے وہ۔ تو کہ نہیں وہ تمہارا بیٹا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے کہ یہ خاتون یعنی یہ جو عورت ہے یہ گلیوں میں یہاں گھوم رہی تھی تو ہم اسے لے کر یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک سوال صرف وہ ایک رکھا میں نے خاتون کی خدمت میں کہ اماں تمہارے بیٹے نے ایسا تمہارے ساتھ کیا، تو کبھی دل میں یہ بات آئی کہ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کریں؟ تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں نہیں 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 بیٹے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی تبھی اس نے ایسا کیا، ورنہ وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر۔ ماں تو پھر ماں ہے، ماں پھر ماں ہے، ماں پھر ماں ہے، ماں پھر ماں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ بچوں سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی ہو اور والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اولاد کیا کرے؟ اس میں حدیث شریف میں ہی آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے۔ 4 چیزیں آتی ہیں حدیث شریف میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار اور توبہ ان کے نام کا کرے، اور ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور گفٹ دے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ جب والد چلے جائیں تو اس وقت آپ ان کو مسلسل طور پر کرتے رہو۔ تو استغفار میں یہی ہے کہ توبہ ہے، دعا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے تو کر لیں۔ اب یہاں پر سد باب یہ کریں کہ اپنی اولاد کو، کیونکہ یہ آگے جانا ہے، کیونکہ والدین کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ جل جلالہ کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت میں دیں گے، اور یہاں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور والدین کی نافرمانی اور ان کو اس طرح سے چھوڑ کے آنا اور اپنی پھر باری کو بھول جانا، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں یہ والی ذلت ضرور ملتی ہے، دنیا میں، آخرت میں تو جو ملنی ہے وہ ملنی ہے، والدین کی نافرمانی والی ملتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ سد باب ایسا کرے کہ اپنے اگلے جو اولاد ہے ان کی تربیت اور اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے، تاکہ اس کے ساتھ دوبارہ اس طرح سے نہ ہو جیسے کچھ کام مرحوم والدین کے لیے، کوئی کار خیر انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کام یہ اولاد کر دے تو اس کا ثواب، اس کا اجر والدین تک جاتا ہے؟ جی جاتا رہتا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے۔ خود بخود جو اولاد ہے خود صدقہ جاریہ ہے،
خود مین صدقہ جاریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو یہ اپنے کردار کو درست کر لے اور اس کے اپنے اعمال جو والدین کو پہنچ رہے ہوں گے وہ سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ فلاحی کاموں میں کوئی بھی ہیں جس میں وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے معتبر اداروں کے ذریعے سے کر کے اپنے والدین کے لیے مستقل یہ کر دیتے ہیں تو ان کو یہ ثواب پہنچتا رہتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ اور اس میں پھر یہ چیز بھی ہے کہ جب یہ والد ہیں جن والدین نے اپنے بچوں کو راستہ دکھایا اور رویہ دکھایا کہ یہ دادا ابو کی قبر ہے اور ہمیں ہر جمعے کو آنا ہے اور اس طرح سے ہم آتے رہیں گے، اب جب یہ والد اس دنیا سے جائیں گے تو یہ اولاد بھی ان کی قبر کے اوپر بھی آتی رہے گی۔ جو دنیا کا نظام ایسے ہی ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو تب تو لوگوں دادی کا پتہ ہی نہیں ہوتا دوسری نسل کو، اور تربیت تو اور ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی باتیں کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بس بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان کے لیے کار خیر کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے وہ کر لیں تو اس کا ثواب ان تک پہنچتا رہے گا۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے، مرحوم والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان والدین کے درجات کو بڑھا دیتا ہے؟ الحمدللہ، جب والدین اولاد دعا کرتی ہے تو والدین کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، والدین کو وہاں پر خوشی بھی ملتی ہے، فرحت بھی ملتی ہے، آثار میں ملتا ہے کہ بیٹے اور پوتے نے یا میری اولاد نے، میری نسل میں دعا کی جا رہی ہے، اور جب وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ کیسے بلند ہو گیا تو پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کیسے ہم اوپر چلے گئے، سبحان اللہ، تو جواب دیتے ہیں کہ زمین پر تمہاری اولاد دعا کر رہی دعا کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہم ان کو سکھا کے چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو، وہ جنت والی بات بڑی دل میں لگی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والدہ ہیں یا والد ہیں، سب کچھ دیا ہے، جنازہ پڑھتے وقت اولاد کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، اللہ اکبر، جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، جو مسنون دعا ہے، ویسے تو دعا کرنی ہے، جو مسنون دعا ہے، اصل تو یہ ہے کہ ان کو اس قابل بنانا جہاں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں وہاں ہمارے لیے آخرت کا سہارا اس اعتبار سے پڑھیں، جنازہ پڑھانے والے بھی یہی ہوں، اور اسی جو وہ اس کی ہدایات ہیں اور اس کی جو طہارت کے مسائل ہیں، ادائیگی ہیں، وہ بھی مکمل طور پر یہ کرنے والے ہوں، پھر یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ان کے لیے بھی بہترین ہوتا رہے گا، دنیا کا تو اعزاز والا ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ کتنا بدنصیب ہے وہ اولاد، کتنی بدنصیب ہے کہ ماں یا باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا کسی ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ نے درمیانے بلکہ بات بھی کی تھی یہ کہ وقت دینا والدین کو، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یعنی کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ بوڑھے والدین ہیں، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں کوئی یعنی پھل فریج بھرا ہوا ہے، یہ 24 گھنٹے کی ایک نرس رکھی ہوئی ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے شفٹیں، اولاد خدمت کر رہی ہے، کوئی چیز کم نہ ہو جائے، تم کم ہو۔ اگر والدین، بوڑھے والدین گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست مجھ سے کہتا ہے کہ جو سلیپرز ہوتے ہیں نا والدین کے، ان سے بھی گھر میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ اب وہ والدین بیچارے وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن ان کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں تو گھر میں اب ایسا نہ ہو کہ یہ چپلیں بھی دکھنی بند ہو جائیں۔ تو اولاد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ والدین کو وقت دیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھیں روزانہ اور بس ہم آپ سے باتیں کریں۔ جی، اللہ پاک نے اسی کو جب ہم وہ کھولتے ہیں اسی آیت کی، اس میں یعنی والدین ایک وقت وہ تھا کہ بچہ خود بخود ٹائم لیتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے، اور یہی والا سارا ٹائم لکھتے جائیں، سیو کرتے جائیں، میموری کو پیچھے لے جائیں، اسی طرح سے ہی والدین کے رویے کے اوپر مکمل وہی ٹائم دینا اور ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ والدین کو ٹائم دینا اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان کو یہ احساس دلوانا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں اللہ جل جلالہ نے کتنا بڑا
وہ کمزور ہوئے، یا یہ ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یا یہ ہے کہ وہ اس دور کے ہیں، ہم اس دور کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دادا ابو سے پیار لیں، ان کے پاس جائیں۔ تو وہاں پر ایک نقطہ یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ بیٹے کا مقام بہت اونچا ہے لیکن والد کا احترام اونچا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس بھی پوزیشن پہ اولاد چلی جا چکی ہوئی ہے، یہ جو کچھ ہے ان والدین کی برکت سے ہے اور ان کی سوچ سے ہے۔ اب مزید آپ کی بلندی بھی ہوتی رہے گی، آپ جتنا جتنا ٹائم دیتے رہیں گے، اور ان کی تمام بیماریوں، ان کو دوائی لے کے دیں یا نہ دیں لیکن ٹائم دے دیں۔ ان کا کھانا آپ کو کسی کو اللہ جل جلالہ نے فراوانی دی ہے، ٹھیک ہے ان کی، لیکن براہ راست جو والدین کی خدمت ہے روزانہ ضرور خود کریں۔ بالفرض ٹیبل پہ کھانا وانا آ چکا ہے تو کھانا جو ڈال کے دینا ہے چمچ وہ اپنے ہاتھ سے ڈال کے دیں، وہ کام والیوں سے یا کسی اور نوکروں سے نہ کروائیں۔ جو ان کا براہ راست کام ہے وہ خود اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ پوتے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آگے ان کی خدمت بھی اسی طرح سے کرنی ہے، کیونکہ اولاد ایکشن لے رہے ہوتے ہیں اور آگے سے آگے صفات منتقل ہو رہی ہوتی۔ تربیت میں بنیادی چیزوں میں سے یہ چیز ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے، باتیں کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی، ایکشن عمل منتقل ہوتا ہے۔ جو ہم کریں گے وہی جا کے آخری عمر میں ہمیں بھی جا کے ملے گا۔ قرآن کی دوسری آیات بھی اس پہ بہت ساری ملتی ہیں۔ یعنی والدین کو وقت دیا جائے، محض پیسے دے دینا کافی نہیں ہے۔ بے شک، بالکل۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور بس ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے برس قیام فرمایا؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ان میں سے یعنی ان شخصیات میں سے کس شخصیت نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ ابو عمیر، دوسرا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ محترم مفتی صاحب، ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کے نام کا اعلان۔ ملک آصف رستم صاحب ہیں۔ ملک آصف رستم، ملک آصف رستم صاحب، شہر ہے ڈسٹرکٹ بکھر ہے جی۔ بکر سے آصف رستم صاحب آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا قول ہے، کہ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔